अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में क्या इस वक्त आर्मी चीफ़ की तैनाती वही सबसे बड़ा मसला है? महंगाई, पाकिस्तान की डूबती मईशत, क्या वो मसाइल आपको नज़र नहीं आते? आइडियली बिल्कुल ये बात ठीक है कि एक 22 ग्रेड या 22 ग्रेड से थोड़ा-सा ऊपर, क्योंकि आर्मी चीफ़ का जो ओहदा है वो 22 ग्रेड से थोड़ा-सा ऊपर होता है। तो क्या ये इतनी अहम तैनाती है कि बाकी जो दुनिया के कारोबार हैं उसको छोड़ के हर वक्त इसी पे बात की जाए? लेकिन ये सवाल शायद सहाफ़ियों से नहीं, मेरे ख़्याल में ये सवाल जो पाकिस्तान चलाने वाले हैं, जो ये हुकूमत है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बनता है कि आखिरकार हमने एक मामूल की जो तैनाती है, इसको इतना बड़ा मसला क्यों बना लिया है? ज़ाहिर है कि उसकी एक पूरी तारीख़ है, और जिस दिन इस मुल्क में ज़ाहिर है, आपको पता है कि नेवी का पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है, एयर फोर्स का पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो आई एम श्योर कि जब नेवल चीफ की तैनाती होती है या एयर फोर्स चीफ की तैनाती होती है, तो कोई भी उस पर बात नहीं करता, इवन हम भी उस पर तस्करा नहीं करते, क्योंकि एक वो रूटीन का अफेयर होता है। लेकिन आर्मी की, फौज की हम ये नहीं कह सकते, एक पूरी तारीख है। और फौज के कई जर्नैल खुद भी एक्नॉलेज करते हैं कि यस, माजी में सियासत में हमारा एक किरदार रहा है। बल्कि यूं कहा जाए कि अल्टीमेट जो पावर ब्रोकर है, ये जो ताकत है, वो फौज या एस्टेब्लिशमेंट के पास ही रही है या अभी भी है। तो फिर इस तनाजुर में जाहिर है, मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में आम इंतखाबात इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितनी आर्मी चीफ की तैनाती होती है। तो इसलिए अभी भी आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, वज़ीर दिफ़ा कल भी ये कह रहे थे, बयानात उनके आ रहे हैं कि कोई डेडलॉक नहीं है, मामूल के मुताबिक सारा प्रोसेस चल रहा है और 2-3 रोज़ के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। ज़ाहिर है वो वज़ीर दिफ़ा हैं, वो हुकूमत में हैं, वो ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो हमारा मकसद है कि ज़ाहिर है कि अवाम को एजुकेट करना, क्योंकि ये अवाम से जुड़ा मसला है। तो जो मेरी इत्तला है, जो मेरी मुतल्लिका लोगों से बात हुई है शहर इक़्तिदार के अंदर, जो ख़बरें चल रही हैं, इसमें मेरे ख़्याल में रत्ती बराबर किसी को शक नहीं होना चाहिए कि देयर इज़ अ सीरियस डेडलॉक। एक स्टेलमेट है दोनों अतराफ से, यानी कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कि अगला आर्मी चीफ कौन होना चाहिए, और वो स्टेलमेट क्या है? ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है एक ख़ास जनरल को आर्मी चीफ तैनात करना चाहती है, जबकि फ़ौज या जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं या इदारे के जो कुछ लोग हैं, उनका ये मौक़िफ़ है या वो किसी और नाम पर बज़िद हैं। और यही वजह है कि अभी चंद दिन बाकी रह गए हैं चेंज ऑफ कमांड में, और हैरानकुन बात है कि कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़त जो है वो वज़ारत दिफ़ा को लिखा कि आप हमें समरी भेजें। अब जो लोग इस सारे मामले को डील करते रहे हैं, उनके लिए बहुत ये हैरानकुन है, क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मुल्क के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हैं, वो कोई चपड़ासी तो नहीं है कि वो एक इदारे को रिक्वेस्ट करेंगे, ख़त लिखेंगे। क्योंकि ये कोई नई, मेरे ख्याल में, मंतक अब वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की तरफ से आई है। अगर वो समरी मंगवाना चाहें और मंगवाना चाहते, तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहते कि वो डिफेंस सेक्रेटरी को फ़ोन लगाएँ, ज़बानी जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऑर्डर जारी हों, और उनसे कहें कि जी आप, क्योंकि मुमकिना तौर पर आगे 2 अहम तैनातियाँ होनी है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की, तो उसके लिए आप हमें समरी भेजें। तो ख़त लिखने की क्या ज़रूरत है? तो इससे एक जो चीज़ साबित होती है कि इसका इल्ज़ाम मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, उन पर भी आता है कि ये जो ख़त आप उसे कह लें या एक कम्युनिकेशन कह लें, जो फॉर्मल प्रोसेस आपने स्टार्ट किया, ये क्या 2 हफ्ते पहले नहीं स्टार्ट हो सकता था? क्या 1 हफ्ता पहले आप ये खत नहीं लिख सकते थे? जब अब आप कह सकते हैं कि वक़्त इतना ज़्यादा कम है और अब आपको याद आया है कि आपने ये खत लिखना है। दूसरा, ये टोटल डिसफंक्शन है कि इस वक़्त जो गवर्नेंस का हमारे यहाँ निज़ाम है, क्योंकि जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो निज़ाम है, दर्जनों ऐसे महकमे हैं, दर्जनों ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर आए रोज़ तैनातियाँ भी होती हैं, ट्रांसफ़र्स भी होती हैं, प्रमोशंस भी होती हैं। तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो हर जो डिपार्टमेंट को खुद वो ख़त लिखते हैं। इनफैक्ट हर जो डिवीज़न है, हर जो डिपार्टमेंट है, वो अपने तरीके से काम कर रहा होता है। तो जो वज़ारत दिफ़ा है या जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, क्या उनको नहीं पता था कि 27 को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं? तो उसका प्रोसेस जो है उनको खुद से इनिशिएट करना चाहिए। अगर वो उन्होंने इनिशिएट नहीं किया,
تو ان کی باس پرس کون کرے گا؟ وہ کیوں نہیں انیشیٹ ہوا؟ کیا وہ وزیر اعظم کی جو خط کا یا ان کی کال کا کیوں انتظار کرتے رہے؟ اگین دس شوز کہ جی دیر از اے سیریس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ایک جمود کی سی کیفیت ہے، کوئی جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہے۔ اب جو اصل ایشو ہے، دیکھیں جو میری اطلاع ہے کہ جب ایک ایکسٹینڈڈ سٹے کیا تھا شہباز شریف صاحب نے لندن میں، جہاں پہ ان کی مشاورت ہوئی، کیونکہ فیصلہ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو نام میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو دیا تھا اسی کو آرمی چیف لگنا ہے، یا کوشش ان کی یہی ہے۔ تو جو میری اطلاع ہے کہ بڑے میاں صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ تاکید کر کے بھیجا تھا اور وہ نام بھی بتایا تھا کہ آپ نے جانا ہے، اینڈ ود ان ڈیز آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی کا پروسیس بھی شروع کرنا ہے اور اس کا اعلان کر دینا ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب جب وطن واپس آئے تو اچانک سے پتہ چلا کہ وہ تو کرونا پازیٹیو ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کرنٹینہ کر لیا، یعنی کہ آئسولیشن میں چلے گئے۔ وہ کسی سے ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مل نہیں سکتے تھے، اور اس دوران یہ سارا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوا۔ اب اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ بڑا واضح ہے جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، دو کہ جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، خادم اعلیٰ اپنے آپ کو وہ کہتے تھے کہ جی وہ بڑے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہوں اور کچھ کام ایسے کیے بھی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایز اے لیڈر جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بہت کمزور ہیں، وہ فیصلہ لے نہیں پاتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جو بڑے بھائی میاں صاحب، ان کی فرمائش ہے، ان کا حکم ہے کہ آپ نے کس کو آرمی چیف تعینات کرنا ہے۔ دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی وہ کانفرنٹیشن کے حامی نہیں تھے، وہ ان کے ساتھ بچ بچا کے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ جو سبک دوش ہونے والے آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی رائے کا احترام کرنا چاہتے ہیں، ان کا جو بتایا ہوا جو جرنل ہے اس کو وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اور اس دوران یہ سارا معاملہ جو ہے اب وہ پھنس گیا ہے۔ اب کیونکہ بڑا سمپل سی بات ہے، دیکھیں جتنی میرے لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور وہ لوگ کہ جو ماضی میں ان سارے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں، ان کو 1% بھی شک نہیں ہے کہ اس وقت اس معاملے کے اوپر ایک سیریس ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے، اور ان کا خیال ہے اور میرا اپنا بھی خیال ہے، 20-22 سال مجھے بھی صحافت میں ہوگی، کہ جو چیزیں اگر اس طریقے سے جو ایک مروجہ طریقہ کار ہے اور یہ آرمی چیف کی تعیناتی وقت پر نہ ہوئی یا کسی کنٹروورسی کا شکار ہو گئی، تو اس ملک میں ماضی میں بھی بہت سے سانے ہوئے ہیں۔ اس بات کو، اس خطرے کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس ملک میں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو۔ پہلے ہی ہم کرائسس میں، ہم فردر جو ہیں وہ ایک ڈیپ کرائسس میں اس میں چلے جائیں گے۔ تو کوشش جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے۔ آج بھی یہ اطلاع ہے کہ وزیر دفاع، وزیر اعظم اور ایک سیکیورٹی ادارے کے سربراہ، ان کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور ان ملاقاتوں کا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر دونوں بڑوں کے درمیان معاملات طے پا جاتے، مطلب بڑی سادی سی مثال ہے کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف اور جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں، ان کے درمیان معاملات آپس میں طے پا جاتے کہ اس شخص کو آرمی چیف لگانا ہے، پھر تو سمری آئے نہ آئے یہ چیزیں تو فارمیلٹی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ڈس ایگریمنٹ ہے، اور اس لیے یہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں۔ اب ان میٹنگز میں ظاہر ہے کہ وہ بند کمرے میں اس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ جو ڈفرنٹ خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو اگین شہباز شریف صاحب تو کسی حد تک اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی جو ایڈوائس ہے یا جو ادارہ سمجھتا ہے، لیکن بڑے بھائی میاں صاحب وہ اس پہ بضد ہیں کہ جو نام انہوں نے دیا ہے اسی کو آرمی چیف تعینات کرنا ہے۔ تو اس بیچ ایک درمیانی راستہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر بڑے میاں صاحب کا جو کینڈیڈیٹ ہے، امیدوار ہے، اس کو آرمی چیف نہیں لگایا جاتا، تو پھر جو دوسری سائڈ کہہ رہی ہے اس کو بھی آرمی چیف نہ لگایا جائے، اور عین ممکن ہے کہ اس سارے جو تنازع میں یہ جو ڈفرنسز ہیں، ایک کوئی نیا نام سامنے آ جائے، اور بات اب یہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے کہ کسی نیوٹرل امیدوار کو سامنے لایا جائے، کیونکہ مبینہ طور پر جن امیدواروں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، مبینہ طور پر ان کو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک پرسیپشن ہو، جو پرسیپشن ہم بنا دیتے ہیں کہ جو فلاں جو شخص ہے کہ شاید وہ اس کا جھکاؤ ایک جماعت کی طرف ہے، جو دوسرا شخص ہے شاید وہ دوسری جماعت کی حمایت کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں آج بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر موجودہ حکومت جنرل فیض کو بھی آرمی چیف لگا دے تو یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان دا لانگ رن جو ہیں وہ پی ٹی آئی یا عمران خان کی حمایت کریں گے، کیونکہ جو لوگ پاکستان کے سسٹم کو جانتے ہیں، جو آرمی چیف کی جو طاقت کو جانتے ہیں، جو فوج کے نظم و نسق سے واقف ہیں،
ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ آرمی چیف آپ بھلے جس مرضی شخص کو لگائیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس نے اپنے ادارے کی سننی ہے، اور اس نے جو ایک سسٹم کے تحت وہ جو پورا ایک چلتا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، وہ آپ کے کہنے پہ چیزیں نہیں چلے گا. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس مرضی کو آپ آرمی چیف لگا دیں. یہاں پر جو ایشو ہے اگین آ جاتا ہے ایگو کا، کہ جب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے اس کو لگانا ہے آرمی چیف، تو دوسرا جو ہے وہ سٹینڈ لے لیں، تو اب ایگو کا اس میں مسئلہ ہے. تو اس کا جو وے آؤٹ نکالنے کے لیے، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے، جو پہلے ہی میرا ایک تجزیہ بھی تھا کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ جن کینڈیڈیٹس اور جن امیدواروں کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوئی، ایونچولی ان کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا، اور ایک نیا نام یا وہ نام جس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں ہوئی. تو اب جو ایوان کے اقتدار میں یا طاقت کے ایوانوں میں جو بات ہو رہی ہے کہ اس کا امکان موجود ہے کہ نہ تیرا بندہ نہ میرا بندہ، تو کوئی نیا جو ہے ایک نیوٹرل آدمی اس کو لایا جائے. تو اب وہ نیوٹرل بندہ کون ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 5-6 لوگوں کے نام چل رہے ہیں، جو اوپر ظاہر ہے کہ روایت کے طور پر جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی تعیناتی ہوتی ہے، تو انہی لوگوں کے نام بھیجے جاتے ہیں. تو اگر تو بات آ گئی نیوٹرل کے اوپر، 2-3 ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ بات بھی نہیں ہو رہی، وہ اس نیوٹرل کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ جو شاید باقی اپنی ریکوائرمنٹ تو پوری کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کچھ اور کنسرنز ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں، ان کی اپروچ کے بارے میں، وہ شاید تھوڑا سا مشکل پیدا کر دے آرمی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. انٹرنیشنلی ہو سکتا ہے کہ ان کا لیکن ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں جب چل رہی ہیں تو مے بی قرآن ان کے نام نکل آئے. تو جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے، جو میرا اپنا ہنچ ہے یا جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جھگڑا پڑ جائے کہ نہ آپ کا کینڈیڈیٹ نہ میرا کینڈیڈیٹ، تو بات 5-6 سے پھر پیچھے چلی جائے، کہ کوئی نیچے والا جو نمبر ہے اس کو اٹھا کے اوپر لایا جائے اور اس کو آرمی چیف لگا دیا جائے. لیکن ظاہر ہے ابھی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی بھی کچھ روز باقی ہیں کہ اس معاملے کو حل کر لیا جائے. اب دوسرا اس کے اندر ایک اور جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ، کہ کل رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ سمری جو ہے وہ ایک روایت ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ رولز آف بزنس میں ایک پریکٹس ہے. رولز آف بزنس میں یہ نہیں ہے کہ سمری آئے گی تو تبھی جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی. اگر سمری نہیں بھی آتی تو آرمی چیف کے پاس یہ اختیار موجود ہے، آرمی چیف وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایڈوائس جاری کر سکتا ہے پریزیڈنٹ کو، اور جس کو وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں. اب اس میں 2 رائے ہیں. ایک بڑے منجھے ہوئے سابق ڈپلومیٹ جو ان معاملات کو دیکھتے رہے ہیں اور انہوں نے ہینڈل بھی کیا ہے، ان سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ خیال ہے کہ بے شک یہ بھلے یہ پریکٹس ہی صحیح، لیکن ان کے خیال میں سمری جو ہے ہر صورت میں آنی پڑے گی. اگر سمری نہیں ہوگی تو یہ تعیناتی نہیں ہو سکتی. لیکن دوسری جانب کچھ اور جو بیوروکریٹس ہیں، میری ان سے بات ہوئی، ان کا یہ موقف ہے کہ جی سمری، بالکل سمری کی ضرورت نہیں ہے، آپ بتا دیں. انہوں نے کہا کہ کہاں رولز آف بزنس میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی تعیناتی کرنی ہے وزیر اعظم نے کہ اس کے لیے سمری کی ضرورت ہے. یہ ایک پریکٹس ہے، یہ ایک روایت ہے، اور اس روایت کو فالو کیا جاتا ہے. اور دوسرا ایک اور جو بات ہو رہی ہے کہ شاید سمری جو ہے وہ 27 نومبر سے پہلے نہیں آئے گی. 28 نومبر کو جو ہے وہ سمری آئے گی، اور 27 نومبر کو کیونکہ جنرل عاصم منیر کی کٹ آف ڈیٹ ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جو آرمی چیف کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے. میرے خیال میں یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پھر بھی ایک آپشن موجود ہے، کیونکہ 27 نومبر کو ہی آپ کو پتا ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ریٹائر ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 27 نومبر اگر ان کی کٹ آف ڈیٹ ہے جنرل عاصم منیر کی، تو اسی دن ایک 4 سٹار جنرل کی اسامی جو ہے وہ خالی ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اس کے اگینسٹ جنرل عاصم منیر کو بطور 4 سٹار وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. اور جب ان کو پروموٹ کر دیں گے تو آٹومیٹکلی ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے ڈیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. اور جب ریٹائرمنٹ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد گورنمنٹ بھلے ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لگا دے یا پھر ان کو آرمی چیف لگا دے، یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے. اب اس میں یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ شاید وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ عاصم منیر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لگا دیں، اور اس کے لیے ایک علیحدہ سے سمری موو کر لی جائے 27 سے پہلے، اور جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے 3 ناموں کی ایک الگ سے سمری موو کر لی جائے. مطلب یہ ایک وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس پر جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ بھی راضی نہیں ہے، کیونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ٹیکنیکلی تینوں جو افواج ہیں ان کا سربراہ تو ہوتا ہے امریکہ میں، باقی دنیا میں اصل میں پاورفل چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہی ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے کیس میں
یہ ایک سیریمونیل پوزیشن ہے، ٹیکنیکلی عہدے کے اعتبار سے وہ آرمی چیف سے بھی اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں ہوتے جو آرمی چیف کے پاس ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر گورنمنٹ یا بڑے میاں صاحب ان کو کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ آرمی چیف ہی بنے. تو سچویشن جو اس وقت ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک ڈیڈ لاک بالکل ہے. گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے اس کو آن دا فیس ویلیو وہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اگر یہ معاملات اتنے ہی سادے ہوتے تو ابھی تک چیزیں بہت بہتری کی طرف جا چکی ہوتی. تو ابھی بھی لیکن ظاہر ہے کہ کرائسس ایسا ہے کہ 2 3 4 روز ہیں. آج کا دن دیکھتے ہیں کہ کیا رسپانس آیا نہیں آیا وزارت دفاع کی طرف سے. کل کا دن بھی ہے، تو اگر کل کے بعد بھی سمری نہیں موصول ہوتی، اور یا وہ سمری جس میں جو موجودہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جن جرنیلوں کے نام ہو یا جس جنرل کا نام ہو اگر نہیں آتی تو پھر حکومت کیا کرے گی. لوگوں کو جو شہباز شریف صاحب کو جانتے ہیں ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے کہ کیا ان کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ وہ بغیر سمری کے ہی وہ کوئی نیا آرمی چیف جو ہے اپوائنٹ کریں. یہ کوئی بالکل اسی طرح کی ملی جلی صورتحال نظر آ رہی ہے جو اکتوبر 1999 میں جب جنرل ضیاء الدین بٹ کو اپوائنٹ کیا تھا. اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے نواز شریف صاحب نے. ظاہر ہے اس میں ایک جو فرق تھا کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سیک کیا تھا جنرل مشرف کو، اور اس وقت صورتحال تھوڑی مختلف تھی. اب جو ہے موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ تو ویسے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. اور دوسرا گورنمنٹ کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ 27 نومبر کو کٹ آف ڈیٹ ہے عاصم منیر کی اور ان کو وہ آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے. آج 22 تاریخ ہے، گورنمنٹ چاہے تو وہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ 3 4 روز پہلے اس کو اپروو کر سکتی ہے، تو آٹومیٹکلی آرمی چیف کا عہدہ خالی ہو جائے گا اور اس پر اس کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ نومبر 2016 کو جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور آرمی چیف، تو وہ ہوئی تھی 26 نومبر کو. 29 نومبر کو انہوں نے چارج سنبھالا، 26 نومبر کو ان کو 4 سٹار کے عہدے پر ترقی دی گئی اور ساتھ ہی ان کی اپوائنٹمنٹ کی گئی بطور آرمی چیف، یعنی کہ 26 نومبر کو ہی انہوں نے کیا تھا. تو یہ گورنمنٹ آج بھی کر سکتی ہے، کیونکہ 27 نومبر کی اگر بات ہے تو آج 27 نومبر سے پہلے پہلے سروس میں تو عاصم منیر موجود ہیں اور وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن سوال اس کے اندر یہی ہے کہ کیا جو شہباز شریف ہیں ان کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ایسا سٹیپ لے پائیں گے. بہرحال اگلے جو 3 4 روز ہیں آئی تھنک، ویسے تو اگین ہم کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی یقینی طور پر میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ سنگینی کی طرف بڑھ رہے ہیں. انلیس کہ سینٹی پریویلز، جو تمام سائیڈیں ہیں وہ اپنے اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں اور کوئی بیچ کا رستہ نکال کے، یا پھر جو وزیر اعظم کا اختیار ہے اس کو اختیار کو استعمال ہونے دیں اور نیا آرمی چیف لگے. ادروائز چیزیں جو ہیں یہاں سے بدترین ہو سکتی ہیں. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.